गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आज प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे सजेशंस के एक लफ्ज से, एक टर्म से जो कि हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं। मैं आपसे मांगता हूं सजेशंस। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी प्रोफेशनल सेटअप में कहा जाता है कि सजेशंस दें। सो व्हाट डू यू थिंक सबीन, जब सजेशंस मांगी जाती हैं तो सजेशंस का कितना रोल होता है चीज़ों को इम्प्रूव करने से मुताल्लिक? अगर इम्प्लीमेंटेशन हो उन सजेशंस पे तो फिर तो रोल होता है। नहीं, पहले तो सजेशंस आएंगी ना। नहीं, ये बात कर रहे हो ना कि आप कह रहे हैं रोल कितना होता है, तो वो ऑब्वियसली अगर इम्प्लीमेंट होंगी वो सजेशंस तो ऑब्वियसली उनका एक अच्छा रोल होगा। अच्छा, ओके। और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन सजेशंस वैल्यूएबल आए तो सही ना। हाँ, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऐसी सजेशन होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंट भी हो सकती है। ऐसे ही है। ये मैंने बात इसलिए की सबीन के दी अदर डे हुआ है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था। मेरा बेटा जहाँ से समर कैंप में जा रहा है तो वहाँ उन्होंने कहा कि हम 2 घंटे के लिए इस ग्रुप को ओपन करेंगे फॉर सजेशंस। ओके, सो आई वाज लाइक दैट्स वेरी नाइस। चले देखते हैं क्या सजेशंस आती हैं इसमें। तो जब वो ग्रुप ओपन हुआ और उसमें पेरेंट्स की तरफ से सजेशंस आना शुरू हुई तो उसमें वो सजेशंस आई कि मुझे ना थोड़ा सा अजीब भी लगा। एंड देन मैंने वहाँ लिखा भी, मैंने कहा कि एक तो एक समर कैंप बहुत अच्छा है, बड़ा प्लान्ड है। और चूंकि जब हमने समर कैंप में एनरोल करवाया था तो हमें मालूम था कि अच्छा इस समर कैंप में क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर स्विमिंग होती है या हॉर्स राइडिंग होती है या बहुत से और उसमें चीज़ें चल रही होती हैं। सो हमें पता था कि क्या होना है। हमने वो देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, बच्चे से पूछ के उसमें एनरोल करवाया। हमें मालूम है शेड्यूल क्या होगा, हमें मालूम है टाइमिंग क्या होगी। तो ये हमारा कॉन्सेंट था या कॉन्सेंट है कि हमने क्या करना है। उसमें अगर आगे से ये सजेशंस आ जाएं, आप इसमें फलानी चीज़ ऐड कर दें, अब आप इसमें ये भी ऐड कर दें, अब 2 घंटे में क्या कर दें, मतलब ओलंपियन बना दें बच्चे को। पेरेंट्स ये उसमें राय दे रहे थे, जी हमारे बच्चे को 4 दिन हो गए स्विमिंग नहीं आई। 4 दिन में कौन स्विमिंग सीखता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। योर किड कांट बी एन ओलंपियन इन 4 days, जिसमें आपने डिवाइड किया हुआ टाइम 30 मिनट्स। तो ये पेरेंट्स से मैं ज़रा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे किसी भी फोरम पे आपसे डिस्कशन की जाती है या सजेशंस मांगी जाती हैं, पहले तो प्रोसेस को ट्रस्ट किया करें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं वो ठीक नहीं है तो फाइंड अनदर ऑप्शन जहाँ पे आपको लगता है कि जो आपके बच्चे के लिए ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि आपके बच्चे ने सिर्फ हॉर्स राइडिंग करनी है तो फिर उसे हॉर्स राइडिंग क्लब में एनरोल करवाएं। अगर आप चाहते हैं वो सिर्फ स्विमिंग करें तो फिर स्विमिंग पूल लेकर जाएं सिर्फ, फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन जो ये डेजिग्नेटेड किस्म के टाइम के साथ कोई प्लान चल रहा होता है तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चे के हिसाब से वो प्लान नया डिजाइन करेंगे। एक प्लान होता है, स्टैंडर्ड प्लान है जो कि ऑब्वियसली आपको फॉलो करना होता है। एब्सोल्युटली। चले, ये ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी एक बात ओलंपियन तो नहीं बनेगा ना 4 दिन में। मैं आपको बात बताती हूँ, वो बात ठीक है आपकी, बट मैं कहती हूँ पेरेंट्स को हमें मार्जिन इस लिहाज से देना चाहिए कि बहुत सारे जगहों पर उनके पास उस तरह से एक्सपोजर नहीं होता। अपने बच्चों को एक्सपोजर दिला रहे होते हैं बट समहाउ उन्हें बाज़ औक़ात ये समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ कितनी। अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्विमिंग के लिए भेज रहे हैं तो उनको नहीं पता कि एक स्टैंडर्ड टाइम स्विमिंग का क्या है। सो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छा यार हमने इतने पैसे दिए हैं तो 3-4 दिन में हमारे बच्चे को स्विमिंग। तो देन मुझे ये लगता है पर्सनली कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो कि बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हों। सिंस जब आप इतना चार्ज करते हैं बच्चों से किसी भी चीज़ का तो ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो जो क्यूरीज होती हैं पेरेंट्स की उनको भी आप सेटिस्फाई करें इन एनी वे। सो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर देती हूँ। हाँ, ये वाली चीज़ ज़रूर होती है कि डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं आना चाहिए कहीं पे, ये इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप वायलेंस, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे देखे लड़ाई झगड़े और ये नहीं हुआ, बदतमीजियाँ शुरू हो जाती हैं, वो तो ऑब्वियसली वो अनएक्सेप्टेबल है। बट स्टिल मुझे ये लगता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक अपनी 1 या 2 लोग रखने चाहिए जो कि पब्लिक एक जो डील कर रहे हो। अच्छा, मुझे इसमें अगर ऐसा कोई समर प्लान या समर कैंप का प्लान है कि जिसमें आपने स्पेसिफिकली किसी को एनरोल करवाया कि मैं हॉर्स राइडिंग में या स्विमिंग में या ताइक्वांडो में या फुटबॉल में किसी भी एक स्पेसिफिक उसमें लेकर जा रहा हूँ, तो फिर तो मेक सेंस कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यू डेज बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगी। हाँ। लेकिन जहाँ पे एक बड़ा समर कैंप होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, जिसमें आपने डिवाइड किया होता है, ग्रुप्स बनाए होते हैं और हर ग्रुप के हिसाब से आप चल रहे होते हैं, वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है कि आप 4 दिन। सॉरी, जुमा मुबारक के मैसेज नहीं, वो तो नहीं आया अभी तक मैसेज। क्योंकि अक्सर देखिए लोगों के अंदर ना सेंस नहीं होती है कि वो जो कि होनी चाहिए कि आपको नहीं पता कि आपने कब बात किस तरीके से किस ग्रुप में करनी है। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें सिर्फ प्रोफेशनल होती हैं और आप उसको एक अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। सो एनी हाउ इसमें एक चीज़ और भी है सलीम, उसमें हुआ है कि जब सजेशंस मांगी गई तो सब पेरेंट्स की तरफ से, मैक्सिमम पेरेंट्स की तरफ से ये आना शुरू हो गया
کہ جی پکچرز نہیں آتی بچوں کی, پکچرز نہیں آتی. ہمارے بچے کی تو پکچر ہی نہیں آئی, کل بھی نہیں آئی تھی, پرسوں بھی نہیں آئی تھی, وہ ہارس رائڈنگ کی تو آئی ہی نہیں. تو مجھے نا وہ جواب بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ اٹس اوکے, آپ سارے ڈیسائیڈ کر لیں سارے پیرنٹس مل کے کہ سمر کیمپ کروانا ہے یا پکچرز چاہیے. اف یو وانٹ پکچرز تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں ٹریننگ چھوڑ دیتے ہیں اور سب کے ہم پکچرز بنا کے آپ کو بھیج دیا کریں گے. تو میرا کوشچن ہے کہ پلیز آپ نے فوٹو شوٹ کے لیے نہیں بھیجا بچے کو, ٹھیک ہے یو وانٹ سم میموریز, وہ مل جائیں گی آپ کو. پورا مہینے کا سمر کیمپ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ مل جاتی ہیں. وہ جو ٹریننگ ہے وہ مس ہو جاتی ہے. تو پلیز لیٹ دوز ٹرینرز ٹو فوکس آن یور کڈس فار دیئر ٹریننگ, ناٹ فار دا پکچرز. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہر چیز ظاہر ہے سوشل میڈیا اور اس کے لیے نہیں بھی ہوتی, نہیں بھی ہوتی, بچوں کو ہم نے اس کے لیے تھوڑی بھیجا ہے. ہاں اس لیے تھوڑی ہوتا ہے. اینی ہاؤ obviously اس میں پیرنٹس کی اپنی رائے ہوگی. سبین آج پیرنٹس سے بالکل کھڑی ہوئی, اس نے کہا پیرنٹس نہیں میں یہ نہیں کہتی شعیب, کیونکہ میں نے اکثر پیرنٹس کو دیکھا ہے جو کہ پروسیس سمجھتے نہیں ہیں. ہاں یہ سمجھنا چاہیے. آپ میں ہم جیسے اور لوگ ان کے پاس ایکسپوجر ہے چیزوں کا نا, کیونکہ میں تھوڑا سا مارجن دیتی ہوں اس چیز پہ. اگر میری امی کو لیٹس سپوز ان کے پاس ایکسپوجر نہیں تھا جو میرے پاس تھا, تو میری امی اکثر وہ سوال کر دیں گی وہاں پہ جو کہ شاید انہیں نہیں پتا کہ شاید سینس بنا رہا ہے. میری امی خود یہ کریں گی کہ پکچر چاہیے. تو یہ بات نا, آپ اور میں وی آر پریولیجڈ, اور انہی لوگوں کی وجہ سے پریولیجڈ ہیں جن کو آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں انہیں سمجھ نہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اچھا انہیں پکچرز چاہیے ہوتی ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ ہم ذرا دیکھیں کیا چل رہا ہے. لیکن اس میں دیکھیں ہم یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہیں بھی اپنے بچے کو اگر انرول کرنا ہے کچھ, تو خود بھی سمجھ بوجھ چیزوں کی حاصل کریں. لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہوتی کہ اس اسٹیج پہ آ کے آپ چیزیں نہیں سیکھ سکتے. کس طرح سے آپ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں فار دی سیک آف یور کڈ ایز ویل, کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے آگے کمیونیکیٹ کرنا ہے, چاہے وہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہو, چاہے وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوں. سو آپ کو بھی انرول ہونا چاہیے اس طرح کی چیزوں, یا پھر اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کے حساب سے, اس سیٹ اپ کے لحاظ سے آپ کیسے چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں. ایک بہتر کمیونیکیشن, پروفیشنلی آپ چیزوں کو کیسے پرسو کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک وہ لرننگ کی اکثر شعیب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ نا کہ ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری جو عمر گزر گئی اب ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے لیے سیکھنا بھی, اور سیکھ بھی رہے ہیں. دیکھو اب ہم سب دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو, جیسے اسمارٹ فون آئے انہوں نے سیکھا, انہوں نے واٹس ایپ سیکھا, انہوں نے انسٹاگرام سیکھا, انہوں نے فیس بک سیکھا, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ اب ہم سب کے پیرنٹس آہستہ آہستہ آگے. ٹائم ضرور لگا بٹ انہوں نے سیکھا, سمجھا, اور اس میں وہ ظاہر ہے آگے بڑھے بھی ہیں. تو دیٹس ویری رائٹ کہ جب آپ کو ایک سمجھانے والا کوئی بندہ آس پاس ملتا ہے آپ سمجھ بھی جاتے ہیں. تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, می ایز اے کڈ اینڈ یو ایز اے کڈ, کہ ہم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ جب انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان ایپس کو, جو نئی ایپس ہیں, ایون چونکہ اب ذرا اے آئی کا دور ہے, ابھی بھی اکثر ایسا ہوتا ہے نا ہماری ماں یا والد یا اس طرح سمجھ نہیں آتی کیا صحیح ہے اے آئی ہے یا ریئل ہے, تو بتانا پڑتا ہے کہ نو اٹس ناٹ ریئل, اٹس اے آئی. اس طرح کچھ کلک بیٹ ہوتی ہیں چیزیں. اس دن امی میری پتہ نہیں کہہ رہی ہے وہ تو پتہ ہے رونالڈو نے اسلام قبول کر لیا نا, وہ مطلب اس طرح کی چیزیں کچھ آتی رہتی ہیں نا کہ فلانے نے یہ کر دیا, اور تو پتہ ہے فلانے کی شادی ہوگی ہے کسی کے ساتھ, اور اس طرح کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. بٹ دین اگین وہ اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے ہمیں اس بارے میں بات بھی کرنی چاہیے کہ کیسے میڈیا لٹریسی کے پرسپیکٹو سے یہ ایک اچھی ہماری جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو آگے جب بات کریں گے, اور یہ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی ظاہر ہے وہ سیگمنٹ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا کہ کیا چیز ٹھیک ہوتی ہے, کیسے آپ پتہ لگا سکتے ہیں, ایسی کون سی سائٹس ہیں جہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں, کیونکہ اب تو چیک ہو جاتا ہے نا, اے آئی ڈیٹیکٹر ہے, تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہوں. بالکل. آپ تو یہ بھی ہے سبین کہ وہ جتنی ایپس ہیں اس میں اگر آپ اپلوڈ ایسا کچھ کانٹینٹ کر رہے ہیں اے آئی جنریٹڈ, تو اے آئی انفو یا اے آئی کا کچھ لکھا آ جاتا ہے, تو آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے. تو زیادہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں. اینی ویز باتیں اگین ہماری بہت زیادہ ہو چکی ہیں, ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی اے آئی ہے, اب ہر چیز جو ہے وہ اے آئی نے سنبھال لی ہے. اب آفیسز میں بھی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں جی لوگ بھی ریپلیس ہو رہے ہیں اس پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں. لیکن کیا لیڈرشپ کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی اے آئی کا ہی زیادہ عمل دخل رہے گا؟ بیکاز دیکھیں جب امپلائیز کو سنبھالنا ہوتا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے, پوری ٹیم کو لے کر چلنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس بہت ایبسلیوٹلی دس از امپورٹنٹ. دس ویری امپورٹنٹ. کسی کو سمجھیں کہ اچھا اس کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں, بیکاز ہر امپلائی کا سینیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہاں, سو obviously تو ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ
وہ بزنسز کامیاب رہیں گے, وہ لوگ کامیاب رہیں گے جو کہ اے آئی کو زیادہ سمجھتے ہیں, اے آئی کے تھرو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں, یا ان دونوں کو ملا کر چلنا وہ بہت امپورٹنٹ اچھا, ملا کر چلنا کیا واقعی ایک پاسبل سولوشن ہے؟ کیونکہ میں ایک دوست ہے میرا سبین, تو دی ادر ڈے یعنی آئی تھنک کوئی 3 ہفتے بعد شاید میں نے اس کو میسج کیا ہوگا, نہیں میں گیپ بتا رہا ہوں کہ اس گیپ میں کیا کیا چینج ہو گیا. سو میں نے اسے میسج کیا واٹس ایپ پہ, تو آگے سے اے آئی کا جواب آیا. پھر میں نے دوبارہ میسج کیا, اچھا میں نے کہا چلو فائن, میں بھی فری بیٹھا ہوں بات کرتا ہوں نا, میں دیکھتا ہوں کہ اچھا یہ جو اے آئی ہے یہ اس کو کتنا سمجھتے ہوئے مجھ سے بات کر رہے ہیں. سو اس نے نا مجھ سے بزنس اورینٹیڈ اپروچ کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی. اب دیکھو دوست ہوتا ہے, اور یو نو اگر آپ کلائنٹ کے طور پہ بات کریں تو اور ہوتا ہے, آپ پتہ چل جاتا ہے. نہیں وہ اس سے پہلے جو پہلا میسج تھا وہ بتا رہا تھا کہ میں اے آئی جنریٹڈ ہوں, یہ تو فور شور سامنے آ جاتا ہے. بٹ وہ جو انٹریکشن ہے اس کے بعد میں نے اس سے فیس بک پہ جا کے میسج کیا, میں نے کہا بندے دا پتر بن خود رپلائی کر. تو یہ کچھ لوگ اب یہ بھی کرنا شروع ہو گئے. آج اس کو ذرا ایکسپلور کرتے ہیں, جیسا سبین آپ نے کہا نا کہ کون کامیاب ہوگا, کون سا بزنس کامیاب ہوگا, اے آئی کو زیادہ انکارپوریٹ کرنے والا یا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ آگے بڑھنے والا. سو وی ہیو ود اس ا ویری ریلیونٹ گیسٹ آن دس پرٹیکولر ٹاپک, ڈاکٹر حمیرہ ممتاز. لیٹس ویلکم ہر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. What's your opinion? Thank you so much for having me. Thank you جی. AI and emotional intelligence. What's your opinion? کون سا بزنس یا کون سے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں یا ہوں گے جو زیادہ اے آئی کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں یا پھر ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ ہی چل رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ کا بڑا اچھا کویشچن اینڈ ویری ریلیونٹ ٹو دیٹ کرنٹ جو سچویشن ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے نا کہ اے آئی ہے کیا, اور ہم اس کو مکس اپ کیوں کر رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس سے. ٹھیک ہے. ایموشنل انٹیلیجنس جیسے آپ کو پتہ ہے اٹس آل اباؤٹ دا ہیومن کیپیبلٹی, کہ انسان کے اندر جو بھی کیپیبلٹی ان ٹرمز آف اس کی تھنکنگ ہے یا اس کے ایموشنز ہیں یا جو اس کے پیٹرنز ہیں, وہ سب ایموشنل انٹیلیجنس میں آتے ہیں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم کیوں کمپیئر کر رہے ہیں, بیکاز آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اٹس لائک اے ٹول. آپ اس کو ایک سسٹم لے لیں, آپ اس کو ایک ٹول لے لیں جو کہ ہیومن یوز کرتا ہے ٹو انکریز اٹس ایفیشنسی. سو آپ اگر اس کو دونوں کو ڈفرینس کے اس پرسپیکٹو سے دیکھتے تو آئی تھنک سو ان کو دونوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, بیکاز ایک کمپیٹیبلٹی نہیں ہے اس کی. تو ہمیں جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیفینیٹلی, کیونکہ جتنے بھی بزنسز کے سکسیس ہیں آپ سوچیں 75 to 90% جو سکسیس آف دا بزنس ہے اٹ ڈپینڈس اپان دا ایموشنل انٹیلیجنس, اور 20% جو ہے ہم شروع میں جو کہتے تھے انٹیلیجنس آئی کیو جسے کہتے تھے اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یو نو دیٹ اے آئی کی انٹروڈکشن سے اب وہ ہر چیز جو ہے اس کو ایز اے ٹول کے طور پر ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کسی بھی کام کو. سو آپ کو یہ مائنڈ میں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایز اے ٹول, ایز اے سسٹم وی شوڈ یوز دس انسٹیڈ آف یو نو مکسنگ اپ ود آور ایموشنز. ایموشنل انٹیلیجنس از سم تھنگ ڈفرینٹ. ایموشنل انٹیلیجنس از ریلیونٹ ٹو دیٹ کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے ایموشنس کو کنٹرول, اپنی سیلف اویئرنیس کیا ہے, سوشل اویئرنیس کیا ہے آپ کی, پھر آپ ان سب چیزوں کو لے کر کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور اپنے کام میں اور اپنے بزنسز میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ٹیم ورکنگ, ان ٹرمز آف کولیبریشن, ان ٹرمز آف ڈیسیژن میکنگ, ان ٹرمز آف پرابلم سالونگ. تو اے آئی کو ہم ایز اے ٹول کے طور پر یوز کریں گے ٹو فیسیلیٹیٹ, کیونکہ اے آئی کے پیچھے بھی تو آپ سوچیں نا ہینڈ کس کا ہوتا ہے, ہیومن کا ہوتا ہے. پرومپٹ جو ہوتے ہیں وہ کون دے رہا ہوتا ہے, ہیومن دے رہے ہوتے ہیں. اس میں ایموشنز نہیں ہوتے, ایموشنز نہیں ہوتے, لیکن انٹیلیجنس جو ہے وہ انسان کی ہی استعمال ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ اے آئی کو جو بھی پرومپٹ دیں گے وہ اسی طرح کا آنسر دے گا, وہ اپنے ایموشنز کے ساتھ آپ کو آنسر نہیں دے گا. جس طرح آپ نے شروع کیا تو آپ نے بتایا کہ میں نے اپنے دوست کو جب میسج کیا تو اس نے اے آئی نے مجھے جواب دیا. آپ کو پتہ ہے یہ دس از کالڈ ایز این اے آئی ایجنٹ. مجھے ویسے برا لگا تھا جی, تو کیونکہ واٹس ایپ میں نا اسپیشلی انٹیگریٹ کر دیے آپ, کیونکہ کافی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اتنے میسیجز ہوتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے, اپنے سیلف مینجمنٹ کے لیے کہ کچھ ایسے جو ہوتے ہیں بزنسز یا کانٹیکٹ ہوتے ہیں ان کو آپ اے آئی موڈ پہ لگا دیں تاکہ اس سے آپ کا ٹائم سیف ہو. اچھا اس میں بھی دیکھیں نا فرق ہے نا کہ آپ کا بزنس پھر ایک نمبر الگ ہونا چاہیے جس سے بزنس کے لوگ, پھر آپ اس میں یہ آٹو جنریٹڈ میسج آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بٹ
بٹ دیکھیں وہی والی بات ہے نا, جیسے شعیب نے میسج کیا, ان کو برا لگا, اور بہت سارے ان کے پرسنل کانٹیکٹ ہوں گے, اب وہ میسج سب لوگوں کو تو سیم نہیں جانا چاہیے نا, بالکل. سو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل, اس کی ڈفرینٹ سیٹنگز ہوتی ہیں نا, یہی تو بات ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, وہ ہر چیز میں اے آئی موڈ آن کر دیتے ہیں. ہاں, یہ آپ کی یہ بات بڑی مناسب ہے کہ دیکھیں اگر اس میں جیسا سبین نے کہا نا بزنس اکاؤنٹ الگ ہو, یا فار دیٹ میٹر آپ کا ایک ہی واٹس ایپ نمبر اور آپ نے کچھ جو کانٹیکٹس آپ کے پرسنل کانٹیکٹس ہیں, یعنی فیملی ہے, فرینڈس ہیں, اس کو آپ وہ نہ میسج بھیجیں. ادروائز کوئی نیا میسج آیا ہے تو ظاہر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو فوراً سے جواب جائے, اور اس کو پتہ ہے آپ کس انداز سے کام کرتے ہیں. پھر وہ اگر سوال کرے کہ ہاؤ مے آئی ہیلپ یو, تو پھر آپ گائیڈ کرتے ہیں, وہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن وہ ایک میسج ہر کسی کو جانا, تو اس میں obviously اس سے آپ کے پرسنل نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو, وہی والی بات ہے نا, اے آئی کو انسان دیکھتا تو ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے, لیکن اس کو بیسیکلی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کی سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے. چونکہ دیکھیں دس از اگین میں کہوں گا یہ بہت پرانی زیادہ چیز نہیں ہوئی ہے. ابھی دیکھیں جس طرح آپ نے خود کہا کہ آہستہ آہستہ بھی ابھی چیٹ باٹس کا بہت زیادہ ٹرینڈ آنا شروع ہو گیا, بزنسز میں بھی آ رہا ہے, اب پرسنلائز باٹس بھی آ رہے ہیں, تو وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں آہستہ. آئی تھنک چیزیں ایوالو ہوں گی, تو یہ بھی ممکن ہے کہ جب میسج آئے تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ از اٹ اے آئی اور از اٹ دی ریئل ون. اچھا, پروفیشنلی تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے, کیونکہ اب obviously آپ اتنے میسیجز کو کیٹر نہیں کر سکتے, اور آپ انسٹاگرام پہ بھی اب دیکھتے ہیں. اچھا, اس دن میں دیکھ رہی تھی کہ ایک مطلب اب جو نئی نئی سیٹنگس آ گئی ہیں اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے, مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا بالکل بھی. بڑی جانی مانی ایکٹریس ہیں, انہوں نے نا کچھ اپنی ایک میک اپ ٹیوٹوریل وہ پوسٹ وہ کرتی ہے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ لکھ دیتی ہیں کہ آپ کامنٹ کریں لنک, تو وہ جتنے پروڈکٹس میں نے یوز کیے ہیں ان سب آپ کو لنک مل جائیں گے, ان باکس کر دوں گی میں جو بھی ہے. تو اب وہ آپ صرف وہاں جا کے لنک, مجھے کچھ پروڈکٹس اچھے لگے تو مجھے وہ چاہیے تھا, تو میں نے کامنٹ کر دیا لنک. میں نے لنک کیا تو اس مطلب ود ان سیکنڈ جو ہے میرے میسج کا رپلائی بھی مجھے آ گیا کہ ہم نے آپ کو ان باکس کر دیا اینڈ آل دیٹ. تو میں نے ان باکس کھولا تو انہی کے اکاؤنٹ سے مجھے وہ میسج پورا جو لنک انہوں نے بنایا ہوا تھا, ایک ان کے 3 بزنسز تھے پروبیبلی جن کے ساتھ انہوں نے کولیبریٹ کیا ہوا تھا یا جو بھی تھا, سو وہ تینوں میرے پاس ان باکس میں آ گئے, اور وہ ایک کلک پہ مجھے اس ویب سائٹ پہ لے گیا, ان پروڈکٹس پہ لے گیا. سو اب یہ دیکھیں یہ کتنی ایک فیسیلیٹیٹ کر دیا آپ کے کام کی ایفیشنسی, اور اب وہ ملینز جو ان کے فالوورز تھے, obviously I was one of them, اور وہ اتنے کوئی مطلب سینکڑوں میں کامنٹس تھے, لیکن وہ سب کو میسج گیا ہے. ہر ایک کو آنسر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے نا, بلکہ کتنا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. بزنسز میں کتنے ڈیلے, ڈیسیژنس میں کتنے ڈیلے ہوتی ہیں, اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک کو آپ آنسر نہیں کر سکتے, اسپیشلی بزنس کے پرسپیکٹو سے. آئی تھنک سو دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی کہ آپ اپنے جو رسپونڈ ہیں یا اپنے کلائنٹس کی جو ڈیلنگ یا کسٹمر ریلیشن شپ جو ہیں اس کو آپ اے آئی اس موڈ پہ کریں. آج کل تو بہت ایزی ہو گیا تھرو سوشل میڈیا. پہلے تو ہم ایک ایک چیز کو آنسر کر رہے ہوتے تھے واٹس ایپ پہ اور انسٹاگرام پہ اور لنکڈ ان پہ, لیکن آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ ود ان فیو منتھس آئی تھنک سو اتنا تیزی سے آپ کی چیزیں موو فارورڈ کرتی ہیں, اور آپ کے لیے, آپ کو اپنے لیے یا پھر دوسری اور چیزوں کے لیے ٹائم مل جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, کیونکہ ہر چیز کے پرونز اینڈ کونز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اے آئی کے یوز کرنے کے بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کو میں بیچ میں بار بار اس لیے لاتی ہوں کیونکہ ہم کسی کو اگر فار ایگزامپل آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ میں کسی کو میسج کر کے کچھ کیوری یا کسی بھی بزنس سے ریلیٹڈ اگر میں کچھ پوچھتی ہوں, تو سم ٹائمز اگر آپ کو اے آئی موڈ پہ نہ ہو اور اس بندے کے پاس ٹائم نہ ہو, تو آپ کو بڑا وہ ایموشنلی سیڈ فیل کرتے ہو کہ یہ اتنے جو ہے ایروگینٹ ہیں, یا ان کو تمیز نہیں ہے کسٹمر سے بات کرنے کی, یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو یہ بزنس کیوں کرتے ہیں. سو مینی تھنگز آر کمنگ ان یور مائنڈ ان ٹرمز آف ایموشنز. آپ سیڈ فیل کرنے لگتے ہو, فرسٹریٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو کم کرنے کے لیے ہم نے انٹیگریٹ کیا اے آئی کو, اور وہ ساری ہماری فرسٹریشن ختم ہو گئی. جس طرح سے آپ نے بتایا میرے لیے بڑا ایزی ہو گیا ان سب چیزوں کو اپروچ کرنا. تو میرا خیال میں آج کل کے دور میں اسپیشلی کسی بھی بزنس میں یا لیڈرشپ پوزیشن میں وی ہیو ٹو کیپ جسٹ لائک اے ٹول ود اس اے آئی اینڈ موو آور اسٹریٹجیز اکارڈنگلی. ایبسلیوٹلی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اے آئی کی انکارپوریشن ہو رہی ہے ان ڈفرینٹ فیلڈس, کیا یہ بھی ممکن ہے کوئی ایسا بزنس, کوئی ایسا وینچر جس کا ہیڈ کوئی اے آئی جنریٹڈ اے آئی باٹ ہو؟ دیکھیں یہ بالکل پاسبل ہے, کیونکہ دیکھیں یہ چیز جو اے آئی والی چیز ہے وہ اٹ ہیز بین اسٹارٹیڈ فرام 1950 سے ان ٹرمز آف مشینس. آپ دیکھ سکتے ہیں روبوٹس, مشینس اینڈ آل دیز تھنگ. اب تو جتنے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, جس طرح ہیلتھ سیکٹر ہو گیا, ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا, آپ دیکھیں ورچوئل اینڈ آن لائن لرننگ ہے, اٹس آل اباؤٹ دا اے آئی. وہاں پہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ویڈیوز جو ہیں یا امیجز ہیں, اٹس آل دیٹ دے آر کنورٹیڈ انٹو دیٹ اے آئی روبوٹکس.
So it's, I think so the future is changing and the trend is also with it, but we have to keep it in our mind that emotional intelligence should be there. क्योंकि एक AI गवर्नेंस की भी बात होती है ना कि हम वो चीज़ को कैसे सेफली जो है वो यूज़ कर रहे हैं. हमारे स्पेशली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक सो वी शुड वर्क ऑन दैट पॉलिसीज़ कि हमने अगर ये सब चीज़ें यूज़ करनी है कि किन पॉलिसीज़ के तहत रह के अंडर रह के उन चीज़ों को रेगुलेट करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है. पाकिस्तान में बेसिकली बहुत कम बात हो रही है इस चीज़ के बारे में. देखें सर्टेन कम्युनिटी में शायद बात हो रही है लेकिन लार्जर स्केल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एक्सेप्टेंस भी उस तरीके से नहीं है. अभी भी हम AI को अगर यूज़ कर रहे हैं तो यू नो अच्छा छोटा सा ये प्रॉम्प्ट दे के हमारा वो कैप्शन ठीक कर दो या हमारी ये पिक्चर ठीक कर दो, अच्छा हमें बड़ा छोटा कर दो, आपको पता है बुरा प्यारा कर दो. अभी भी हम सिर्फ 1% ऑफ AI के प्रॉम्प्ट या लेस देन 1%, एब्सोल्युटली सिर्फ 1%. कैन यू बिलीव 90% ऑफ AI जो प्रॉम्प्ट्स हैं हम यूज़ ही नहीं कर रहे, इफेक्टिवली उसको यूज़ नहीं कर रहे. देखें कहीं सो वी सिखाया शुड भी तो नहीं जा लर्न रहा कि ना हम डॉक्टर कैसे साहिबा. यूज़ करना चाहिए हमें उनको. ऐसे ही देखें प्रॉम्प्ट्स सिखाए भी तो नहीं जा रहे जी, कहीं पे. बिल्कुल. मतलब मेरे इल्म में नहीं है कहीं पे प्रॉपर्ली इसके हवाले से कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो कि अच्छा प्रॉम्प्ट्स कैसे आपने देने हैं. हम प्रॉम्प्ट्स किसी के दिया हुआ प्रॉम्प्ट अरे, कॉपी करके कर लेते आप हैं. क्या बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है. नहीं, वो आपको मैं prompt बड़े तो मजे उस पे ट्रेनिंग देना बहुत बड़ी बात है. आज तो देखिए आप कोई एप्लीकेशन कोई ईमेल तक अगर आप ऐसी अब जनरेट करके भेजते हैं तो अक्सर तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि ये क्या जी चैट GPT से लिख के भेज दिया. प्रॉम्प्ट हमने दिया है, थॉट्स हमारी हैं, उसने अलाइन करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है. जितने में एक ईमेल कोई लिख रहा होता वो लाइक उतने में 4-5 ईमेल्स जो है वो चैट GPT से लिखवा ले. तो बल्कि ये आजकल तो देखो एक्सेप्टेंस की बहुत रिसर्च में जरूरत कितना है. इसका फायदा हो गया कि लिटरेचर रिव्यूज में बहुत टाइम लगता था. बिल्कुल अब ऐसे ही AI ने है. थोड़ा सा आसान के बल्कि चूंकि देखिए आपने PhD माशाल्लाह की है तो बिल्कुल. थोड़ा सा बताएं जो लिटरेचर रिव्यू में AI का इस्तेमाल है. हम थोड़ा मौजूद से हट रहे हैं बट स्टिल आपकी मैं इस पे राय लेना चाहता हूँ कि बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने PhD की तरफ पढ़ना होता है. लिटरेचर रिव्यू के लिए AI का यूज़, क्या एक्सेप्टेंस है इसकी? बिल्कुल एक्सेप्टेंस है. आपको पता है बड़े बड़े जो रिसर्च जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अब चैट GPT और जितने भी AI मॉड्यूल्स को एज अ वो कहते हैं ना को ऑथर के तौर पर ना इंट्रोड्यूस किया है. सो इट्स लीगल टू यूज़ दैट. देयर सेपरेट AI प्लेटफॉर्म जिसमें आप जाके आप लिटरेचर रिव्यू के ऊपर काम कर सकते हैं. बट अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, द मैन बिहाइंड द AI इज़ रियली इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है जिससे रेलेवेंट आपने कोई रिसर्च करनी है या पूरा उसका लिटरेचर जो है फाइंड आउट करना है, इट्स यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम विच ईयर टू दैट ईयर. इट्स नॉट द AI who is going to tell you this thing. ठीक है. सो हमें खुद से इंटेलिजेंटली चीज़ों को प्रॉम्प्ट के तौर पर लिस्ट डाउन करना चाहिए और उसके मुताबिक जो है ना हमें इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए. स्पेशली अगर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप सोचें गूगल में इट्स गूगल स्कॉलर जो है बेसिकली इट्स फुल ऑफ द रिसर्च एंड ऑल दीज थिंग्स. तो उसमें भी जो है ना AI इंटीग्रेट किया गया है. वो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर किसी भी टॉपिक से रिलेवेंट आपको किस ईयर से किस ईयर तक की कोई रिसर्च चाहिए तो वो आपको लिस्ट डाउन कर देगा इन द फॉर्म ऑफ PDF. और आप देखें इतना कन्वीनियंट हो गया कि लिस्ट डाउन करने के बाद आप क्या चाहते हैं उन पेपर से. For example, you want to find out some gap out of all these research. You can easily extract the summary of all the papers and find out the AI automatically find out the gap between them. वाह क्या बात कितना अमेजिंग है. यानी कि हम जब करते थे, हम जब पढ़ते थे, मैं अपनी बात कर रही हूँ तो हमें तो महीनों लग जाते थे. हम पूरा रिसर्च पेपर पढ़ते थे, फिर उसके एट द एंड उसका एब्स्ट्रैक्ट कर निकालते थे, फिर उसके बाद उसका गैप निकालते थे. अब तो हर चीज़ इस अब जल्दी हो गई है तो इसका मतलब देखें प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है. आप ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर पाएंगे. आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन. ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं. आपने वो कंप्लीट किया, आप आगे बढ़ गए, आपने AI को यूज़ किया, आप किसी नए हाइपोथेसिस के साथ आगे बढ़ जाएंगे, किसी एक नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे. दैट्स वेरी ट्रू. क्या आपको लगता है कि अब जो नई जनरेशन है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम नहीं कर रही? ऑब्जर्वेशन मेरी ये है, आई डोंट नो सबीन आपकी इसमें राय क्या है. मुझे लगता है कि इमोशनली वो थोड़े से डिफरेंट हैं. जी बिल्कुल. और मे बी चूँकि इस एरा में वो पैदा हुए पले बड़े जहाँ पे उन्हें AI का ज़्यादा हमें नज़र भी आ रहा है कि देखिए हमारे दौर में अच्छा हमने बहुत ही हुआ बड़ों से पूछने के बाद अगर पूछना किसी से तो हमारे लिए तो गूगल ही था एक. उससे पूछा, वहाँ से कोई लिंक खोला, फिर वहाँ चले गए. अब वो सीधा वो टाइप भी नहीं करते, सीधा फ़ोन उठाया गए, चैट GPT पे क्लिक किया, ऑडियो पे बात करते करते वो सारा काम कर लेते हैं. सब कुछ उन्हें मालूम हो जाता है, उस पर वो चीज़ें लेके आगे बढ़ जाते हैं. इमोशनली मुझे लगता है कि वो थोड़े से एक स्टेप बैक है. और अगर ये है तो फिर आगे चल के वो कामयाब कैसे होंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है.
اور آج کل کی جنریشن اسپیشلی اس کے حوالے سے، کیونکہ ہم ٹیکنیکلی دے آر ویری ساؤنڈ. اگر آپ سے ان سے کچھ بھی پوچھ لیں کرنٹ افیئر سے لے کر سوشل میڈیا سے لے لیں، دے آر ویری اپ ٹو دیٹ مارکیٹ. بٹ وین they are talking to someone, they don't know how to talk. There is a huge gap in their communication skill. They could بہت not, زیادہ گیپ. ان کو انڈرسٹینڈنگ میں اتنا پرابلم ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ڈیسیژن کیسے لیں. ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں بٹ دے could not be able to opt for the best option out of so many. اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ اسپیشلی ایموشنلی آپ جیسے ہم اگین اس کی بات کرتے ہیں، دے could not be able to control their emotion, but they cannot understand it. This is really very sad. تو اس چیزوں پہ ہمیں بہت کام کرنا چاہیے. I think so کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اس اسپیسیفکلی اس میں بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو ان اسکلس پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے. جیسے سافٹ اسکلس ہیں یا انٹرپرسنل اسکلس ہیں، ان پہ کام کرنا چاہیے. یا پھر ان کی اسٹڈیز میں کچھ ایسے کورسز، کچھ ایسے جو ہے کانٹینٹ ڈالنے چاہیے جس میں وہ یہ والی لرننگ ضرور ہونی چاہیے اس کی. آئی تھنک یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کیا ایسا بھی ہے کہ جو آپ کی جنریشن ہے وہ اتنی اس کو سیلف اویئرنیس ہے یا وہ اتنی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے وہ دوسروں کے ایموشنس کو بھی سمجھ رہے ہیں لیکن وہ اپنے ایموشنس کو پرائیورٹائز کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بعض اوقات میں بھی وہ اس طرح سے انٹریکٹ نہیں کرے یا وہ اس ڈسکشن کا پارٹ نہیں بن رہے بیکاز دے نو کہ اٹس ناٹ دیئر اسپیس. وہ ان کو اپنی اسپیس کریٹ کرنی ہے یا پھر اس جگہ پر ان کو جمپ ان نہیں کرنا کیونکہ اس سے ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ میں نے جین زی میں اب جین زی میں کیا میں تو جین الفا میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ ان کو اتنی اویئر کیونکہ ہماری اگر بات کریں نا ہم تو بچ جاتے تھے. میں آپ سے صحیح بات بتا رہی ہوں اور ہم نے اتنا سفر کیا اس چیز پہ کہ آج بھی ہم اسی ایک ٹاکسک جو کلچر ہے ہم اس سے نہیں اپنے آپ کو نکال پاتے کیونکہ ہمارا برین اتنے سالوں سے ٹرین ہو چکا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو یہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بچ بھی جاتے تھے نا کہ اس کے بعد بھی ہم کہتے تھے جی ہمارے اوپر سے ٹرک گزار دو لیکن اگلے تب بھی خوش نہیں ہوتے تھے. ہم کہتے تو فلاں اس نے ٹرک گزارا پتہ نہیں ٹھیک سے گزارا ہوگا کہ نہیں گزارا ہوگا. ہم وہ جنریشن ہے. سو یہ شاید جین زی لیکن میں جین الفا میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ نہیں کچھ پسند آ رہا ہے دیر لائک وی ڈونٹ لائک اٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. ہم یہ دیکھیں ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ دا سیلف اویئرنس سیلف مینجمنٹ. ایموشنل انٹیلیجنس از آلسو اباؤٹ سوشل اویئرنیس اینڈ سوشل انٹیلیجنس. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو انٹریکٹ ود دا پیپل. آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے کرنا ہے. اپنے ایموشنس کو تو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کتنے پازیٹیو ہیں یا آپ کتنے نیگیٹو ہیں یا آپ کتنے فرینڈلی ہیں یا آپ کتنے ایروگینٹ ہیں, لیکن آپ نے اپنے ساتھ تو ہر وقت نہیں ڈیل کرنا نا, آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, آپ نے دوسروں لوگوں کے بھی ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایموشنل انٹیلیجنس یہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے کہ جب تک ہم یہ سائیکل کمپلیٹ نہیں کریں گے, دوسروں کے جذبات کو, دوسروں کے ایموشنس کو نہیں سمجھیں گے, ہم اس کو سالو ہی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو اب جو ہماری جنریشن ہے اس کے اندر سے ہمیں ایمپتھی ختم نہیں کرنی چاہیے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے نا تو ان کو ایک سیلفش اپروچ بتائی جاتی ہے. اٹس اوکے کہ آپ اپنی انرجی پروٹیکٹ کریں, مینٹل ہیلتھ پروٹیکٹ کریں, بٹ جس طرح آپ نے بات کی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ دوسروں کے بھی ایموشنس کا خیال رکھیں, کنیکشن بلڈ رہنے دیں. ہاں لیکن ہم ملینیلز والا کام نہیں کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کے ایموشنس کا خیال رکھیں پھر اس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں, اس کو اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھیں. بالکل ایسا ہی. میرا خیال ہے یہ تو ٹاپک ایسا ہے کہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے لیکن ہمیں بڑھنا ہے بریک کی جانب. بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. تھینک یو. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آرٹ اینڈ دا آرٹسٹ ہمارا سیگمنٹ, اور آج ایک ایسی آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا کام بہترین ہے. اور اس وقت ہم دیکھ کر یہ ٹیبل تو آپ کو نظر آئے گا, جو ایڈیشن ہوتی ہے نا کبھی ہمارے سیٹ میں, آپ سمجھ جائیں کہ وہ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو رونق جو ہے نا ہمارے سیٹ پہ لے آتے ہیں.
अच्छा अब देखिए एक सोच होनी बहुत ज़रूरी है कि किस सोच के साथ आप क्या काम शुरू करें कि एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए वो ये कहती हैं जो 6 साल से उनका काम है कि वो जो पुराना फर्नीचर है उसको वो रिवैम्प करती हैं। अच्छा जो अब एक होता है ना एक इमोशनल उसकी एक वैल्यू भी होती है कि बाज़ औक़ात हम कहते हैं अच्छा जी एक अम्मी ने बहुत टाइम से एक आर्ट पीस संभाल के रखा हुआ है और अब बड़ा ट्रेंड है कि लोग कहते हैं कि उन पीसेस को फेंके नहीं ओल्ड फर्नीचर को बल्कि उसी को जो है वो रिवैम्प करें, उसी को खूबसूरत बनाएं और अपने और वो इतना खूबसूरत लग रहा होता है, ज़्यादा पायदार होता है, ज़्यादा पायदार होता है। सस्टेनेबल अप्रोच है ना, ये होना बड़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप अपने ही घरों में अपनी डिस्कशंस में देखेंगे फौरन से ना एक जुमला कहीं से आता है, लेट्स चेंज द फर्नीचर। एक तो ये आती है, दूसरा आता है कि नहीं लेट्स रिवैम्प इट। तो जो पहले वाला उसमें बड़ा सा लगाएं क्रॉस और सेकंड लगाएं बड़ा सा टिक। ये मेरे लिए भी है। ये आपके लिए तो बहुत ज़्यादा है, आपको तो 6 महीने बाद ही कहती है कि मैं चेंज कर लूँ फर्नीचर। डोंट डू दैट, ओके। सो अपनी मेहमान की मेरा तरफ मियां जाते मुझसे हैं। बहुत तंग है इस मामले में, तो अब मुझे लगता है इस सेगमेंट में बड़ा खुश होगा। जी, सबा तैयब ने हमें ज्वाइन किया है, फर्नीचर आर्टिस्ट है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सो ग्रेट टू हैव यू सबा। 6 साल से आप माशाल्लाह काम करें। जो सबीन ने भी कहा ना, वो जो सोच है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो थोड़ा सा एक शेयर कीजिएगा कि वो जो सोच थी कि अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए, सस्टेनेबल अप्रोच होनी चाहिए, सो कैसे स्टार्ट किया फिर उसको? अच्छा 6 साल पहले इसी तरह ना जो पुराना फर्नीचर होता था हम भी यही सोचते थे कि यार इसको चेंज कर लेते हैं, काफ़ी अरसा हो गया, बहुत सालों से पड़ा है। सो मुझे ये ख्याल है कि देखो लकड़ी भी अच्छी है, उसकी और पायदारी है, तो क्यों ना इसी को रिवैम्प कर लिया जाए, क्यों ना इसी को फिक्स कर लिया जाए। अगर वो कहीं से टूटा हुआ भी है या कोई उसमें कोई इश्यूज हैं, कमी बेशी है, उसी को ठीक करके उसी को रीपेंट करके या फिर रीपॉलिश करके उसको खूबसूरत बनाया जाए। बिल्कुल सही। और आपने फिर जब स्टार्ट किया तो उसको बिजनेस की तरफ कैसे लेकर आई? अच्छा जब मैंने स्टार्ट किया तो शौकिया ही स्टार्ट किया ठीक था है। कि पुराने हमारे जो घर में नानियों दादियों के जो फर्नीचर पीसेस होते थे या चेयर्स वगैरह होती थी, उसको फिक्स करना, उसको ठीक करना, फिर उसको पेंट करना या पॉलिश करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता गया कि मैं क्या कर रही हूँ। लोग बहुत ज़्यादा वो हैरानी से, स्पेशली कारपेंटर्स और जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो देखते थे कि ये मैडम क्या कर रही हैं, ये क्या भारी चीज़ें उठा के कभी इधर लेके जा रही हैं, उधर लेके जा रही हैं, कभी कारपेंटर बनी हुई है, कभी कोई चीज़ आरी पकड़ के काट रही है तो ये क्या हो रहा है। तो बस फिर वो इससे थोड़ा सा जो है ना जो वर्ड है वो बाहर निकला। फिर आसपास के लोगों ने देखा, फिर उन्होंने भी अपने ऑर्डर्स देने शुरू किए। उन्होंने भी स्टोर से पुराना फर्नीचर निकाला, Exactly. पीसेस निकाले कि लो सबा संभालो इसको ठीक करके दो। बिल्कुल ऐसे ही किया। अच्छा मुझे लगता है घर के बड़े बड़े खुश हो गए होंगे इस चीज़ से। बहुत ज़्यादा खुश हुए थे क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो फर्नीचर पीसेस हम कबाड़ में फेंकना चाह रहे थे, उसी को जब ठीक किया और उसकी एक खूबसूरत सी शक्ल निकली, तो ज़ाहिरी बात है एक उसका और ही चार्म था। चलें अब ज़रा हम प्रोसेस की तरफ आते हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले ये ज्वेलरी बॉक्स है जो आपके पास इस वक्त है यहाँ अच्छा पे। दिस इज़ कॉल्ड अ हैट बॉक्स। तो ये जो है ना पुराने ज़मानों में जब बहुत अच्छे वाले हैट्स हुआ करते थे बाहर के मुल्कों में, ऑब्वियसली वो ज़्यादातर वही पहनते थे, लाइक द काउ बॉय हैट्स। एंड वो जो औरतें खूबसूरत से हैट्स पहनती थी, दे हैड रियली गुड वैल्यू और वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते, तो उनके लिए स्पेशली बॉक्सेस बना करते थे। दोज वर कॉल्ड हैट बॉक्सेस। तो ये बेसिकली पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड वो हैट बॉक्स है और इसको मैंने लेदर्ड लुक दी है, एक लेदर इफेक्ट दिया है, सो दैट इट डज नॉट लुक लाइक अ वुडन पीस। अच्छा मुझे वाकई लगा ही नहीं कि वुड है, वो उसका टेक्सचर ऐसा लग रहा है, उसका Leather पेंट ना? ऐसा लग रहा है लेदर लुक आ रही जी। है। तो अब ऑब्वियसली हमारे पास हैट्स तो होते ही नहीं है, सो यू कैन यूज इट एज अ स्टोरेज बॉक्स ओके और यू कैन यूज इट इन योर लाउंज और समवेयर वेयर इट लुक्स ब्यूटीफुल। कि खूबसूरत भी लगेगा, अंदर आप कुछ चीजें रख भी लेंगे। और ये जो है ये किताब नहीं है। नहीं ये किताब नहीं है। ताल्लुक तुम्हारा हम को जरा था भी दिखा नहीं उससे देते हैं। वैसे। वैसे मेरा ताल्लुक वरना यहाँ ना बड़ी होती है। दिस इज रेट्रो इंस्पायर्ड थीम जो है ना बुक बॉक्स है। यू कैन ऑल्सो कीप इट समवेयर वेयर यू कैन स्टोर योर आइटम्स या कोई भी चीज़ आप इसमें स्टोर करना चाहें और इसमें आप रखना चाहें। अम्मियों को दिया तो सुई धागा, हाँ अम्मियों के लिए बनाया तो फिर वो कुछ और ही होगा। सुई धागा हो जाएगा। एक और भी ऐसा ये बट भी है। ये बहुत खूबसूरत है और ये अंदर से भी ना मतलब ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन और सो इट्स रियली गुड, वेरी नाइस। अच्छा ये देखिए ये भी है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो आपने उससे पेंट किया है, तो ये अंदर बड़ा एक ऐसे लुक है कि जैसे पुराने ज़माने में कुछ लिखा था किसी ने, कुछ तहरीर थी जो कि अब आहिस्ता से मिट गई है। जी हाँ, उस पे तो पढ़ी जा रही है, इस पे देखो पढ़ी भी नहीं जा रही ना, वो इतनी because this मध्यम is सी called है, the बड़ा vintage विंटेज look, लुक है ये। Yes. सो हाउ डिड यू क्रिएट दिस?
سو اس کا پورا ایک آرٹ ورک ہے, ایک پوری نالج بیس ہے جس کی اکارڈنگلی ہم کام کرتے ہیں. ایسا لگتا تو ہے کہ جیسے کہ بڑا نا پرانا سا خراب سا کام, اس میں کیا تھا, اس میں اتنا کام ہوتا ہے نا. ونٹیج جو کام ہوتا ہے وہ اس میں ذرا زیادہ مہارت چاہیے ہوتی ہے, اسکلز زیادہ ہوتی ہیں, اور اس میں obviously اس میں ٹیکنیک زیادہ لگتی ہیں. اوکے, اب آ جاتے ہیں جو سینٹر پہ ہمارے پاس 2 پیسز ہیں. ایک تو ٹرے ہے رائٹ, جی, ایک وال ہینگنگ ہے. جی, اب یہ دونوں ووڈن پیس ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ یہ کس حالت میں آپ کو ملے تھے, اور آپ جس حالت میں اس میں پورا ٹائم پروسیس کیا تھا؟ اچھا یہ جو اوپر والا پیس ہے نا, یہ تو مجھے جیسے پھکی ہوئی حالت میں ملا تھا. اوکے, سو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ٹرے بنا دیا جائے, تو کباڑ سے میں نے یہ اٹھایا تھا, اینڈ آئی جسٹ اس پہ میں نے ونٹیج سا کام کیا, اور اس کے اوپر کچھ ٹرانسفرز لگائے, ہینڈ پینٹ ورک کیا, اور پھر اس کو ایک ونٹیج سا پیس بنا دیا, سو دیٹ وی کین پلیس اٹ ویئر دا ونٹیج کائنڈ آف تھیم کے ساتھ یہ جائے. اور نیچے والا جو ہے یہ آبویسلی ہم نے ایم ڈی ایف کی لکڑی کا بنوایا ہے, اور یہ ہے کہ وہ بھی دیکھیں ایسی لکڑی ہوتی ہے نا کہ وہ جو پریس کر کے سارا جو آپ کا بچ جاتا ہے اس کو اسے پریس کرتے ہیں نا. اچھا, اور پھر وہ بڑے اچھا کٹنگ کر کے, تو پھر یہاں اس کے اندر میں نے ہینڈ پینٹ کیا ہے, اور اس میں ڈیکو پاچ کا کام بھی وہ نظر آ رہا ہے, وہ سینٹر میں ڈیکو پاچ کا. یس, جی, صحیح. سو یہ جو پورا ٹائم لگا, کتنے وقت میں ایک پیس آپ تیار کر لیتے ہیں؟ آف کورس ڈیپینڈنگ آن دیٹ پیس, اس کا سائز, اس پہ آپ نے کریٹ کیا کرنا ہے, بٹ ایوریج ٹائم کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جو بیڈز اینڈ ڈائننگ ٹیبلز ٹائپ جو بگر پیسز ہوتے ہیں, obviously اس میں 2 weeks آپ کو لگ جاتے ہیں. جو چھوٹے پیسز ہوتے ہیں اس میں 2 to 3 days ضرور لگ جاتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ آپ نے اس کو کتنا واٹر پروف بنانا ہے, اور کیا اس کا کیورنگ ٹائم ہے, اور سب کچھ اس کے اکارڈنگلی ہم نے ایک چیز پریپیئر کرنی ہوتی, تو obviously یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. یہ سارے واٹر پروف ہیں؟ جی, یہ سب واٹر پروف ہیں. واو. اچھا, کتنا عرصہ ویسے اوور آل مطلب یہ چل جاتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے ٹرے ہو گئی, اس طرح سے آپ پینٹ پہ بے شک واٹر پروف بناتے ہیں, کیونکہ آپ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہو, کہتے ہیں اچھا پینٹ اتر جائے گا, خراب ہو جائے گا, لکڑی خراب ہو جائے گی, تو یہ بھی ہوتا ہے. اس کو کس طرح سے آپ لوگ اوور آل بناتے ہیں ایسے کہ وہ سسٹینیبل رہے؟ دیکھیں اس کا ایک پراپر پروسیس ہے, کون سے والا ٹاپ کوٹ لگانا ہے آپ نے, اور کس کوالٹی کا لگانا ہے, اور کتنی دفعہ لگانا ہے, اور بیچ میں کتنی کیورنگ ٹائم آپ نے لینا ہے, یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک بس جلدی سے بنا دیا, اس کو سوکھنے کے لیے بس 2-4 گھنٹے چھوڑے, اس کے بعد پھر آپ نے اس پہ ٹاپ کوٹس لگا دیے, تو آبویسلی وہ والی بات نہیں ہوتی. پہلے پینٹ کر کے کیور کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو واٹر پروف بنانا ہوتا ہے. اگر اس ٹرے کو ہم استعمال کریں گے اور اس میں کچھ گر گیا, ہم نے دھویا ہے, تو خراب نہیں ہوگی؟ دیکھیں آپ دھویا ہے تو آپ نے اس کو کلین کر لیا, تھوڑا سا پانی کے ساتھ کلین کر لیا, یا پھر آپ نے اس کو گیلے کپڑے کے ساتھ کلین کر لیا. یہ نا آپ وہ اسکاچ برائٹ مار رہے ہیں. ہاں جی, وہ جو اسٹیل کی جالیاں وغیرہ وہ نہیں مارنی آپ نے. صحیح جی. اچھا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں نا وہ زیادہ تر آپ کو ڈیکور کے پرسپیکٹیو سے, اب بہت زیادہ obviously اس پہ کھانے رکھ کے تو نہیں کھا سکتے, اس طرح آپ نہیں کھانے رکھ کے نہیں کھا سکتے, بٹ obviously اگر آپ نے اس چیز پہ جیسے کوئی فار ایگزامپل اس کو ایز اے پلیٹر یوز کر لیا, اس پہ کوئی کھانے کی چیز پیسٹریز وغیرہ رکھ لی, اس کے بعد لیٹر آن وائپ آف کر دیا, تو اٹس اوکے. اچھا دیکھیں ونٹیج کا کافی زیادہ ہم نے اوور آل گھر کے اندر بھی ہم دیکھیں نا, لوگ اب بڑا انسپائر ہوتے ہیں. پہلے ہوتا تھا ماڈرن, ابھی بھی دیکھیں ماڈرن فرنیچر یہ سب چلتا ہے, لیکن کچھ ہر کوئی کہتے ہیں ونٹیج پیسز ہمارے گھر میں ہو نا. کتنا لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ آپ خود کچھ تو یہ ہے کہ آپ خود سے بھی دیکھتی ہیں نا, آپ اس کو کریٹ کر رہی ہوتی ہیں, بٹ لوگ اب کتنا کانٹیکٹ کرتے ہیں, کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں؟ اچھا, لوگ الحمدللہ سے کافی کانٹیکٹ کرتے ہیں. زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرانے فرنیچر پیسز کو ریویمپ کرنے, تو وہ میں اپنے اسٹوڈیو میں ریویمپ کرتی ہوں. بہت سارے لوگ اسی کو فرنیچر کو کہتے ہیں ونٹیج بنا دیں, کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل ہی اسموتھ لکنگ ہونا چاہیے, تو اس کے لیے پھر اور ٹیکنیکس ہوتی ہیں. لیکن زیادہ تر آج کل ونٹیج کا کام چل رہا ہے, تو موسٹلی پیپل لائک ونٹیج. اور ونٹیج میں زیادہ محنت بھی ہے, زیادہ ٹائم محنت ٹیکنگ بہت ہے, بہت ٹائم ٹیکنگ ہے, محنت ہے اس میں, کلرز, اس میں اسٹروکس, اس میں ہر چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب جیسے کہ یہ ٹیبل آپ کے پاس پڑی ہے, دس از 3 کریکل افیکٹ ٹیبل, اس میں 3 قسم کے کریکل افیکٹس یوز ہوئے ہیں, اور ہم نے اس کو کریکڈ بنایا ہے, لائک اس کی کریکڈ سی لک ہے, سائڈ پہ بھی کریک ہے, اس کے اوپر جو ہم نے پینٹنگ کی ہے اس کے اوپر بھی کریک ہے, سائڈوں پہ بھی جو ہے نا, تو ہم نے اس کو جو ہے نا 3 قسم کا کریکل افیکٹ دیا. اس ٹائپ کی چیزیں, ان میں بہت محنت لگتی ہے. یہ پیس کیسا تھا اس شکل میں ڈھلنے سے پہلے؟ اچھا, اٹ واز کائنڈ آف اے راؤنڈ پیس, پھر اس میں لیگز لگی ہیں, اور پھر اس کو پینٹ کیا گیا. اوکے, سمپل سا پیس تھا یہ, اٹ واز اے ویری سمپل پیس. اوکے, نائس.
اور یہ جو اوپر آپ نے کیا ہے یہ اس کام کو کیا کہیں گے؟ اس کو ڈیکوپاج اینڈ ہینڈ پینٹڈ ورک کہتے ہیں, اور اس کے اوپر بس کریکل ہم نے کریکل افیکٹ کیا ہے. نائس, زبردست. تو جب کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ اچھا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک فرنیچر کا پیس پڑا ہوا جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ریویمپ ہو جائے, تو واٹس دا پروسیس؟ آپ پہلے پکچرز منگواتی ہیں, پھر آپ شیئر کرتے ہیں آئیڈیاز, اینڈ دین یو نو جو کلائنٹ ہے آف کورس اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, بالکل. سو اس کے بعد پھر آپ وہ لیتے ہیں, تو پورا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پورا پروسیس میں کم از کم بھی ہفتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ کلائنٹ جب کانٹیکٹ کرتا ہے پھر اس کی بہت ساری کوئریز ہوتی ہیں, وہ آنسر کرنی ہوتی ہے, کبھی کبھار میٹنگ کے لیے بھی جانا ہوتا ہے, اور آئی پریفر کہ میرے اسٹوڈیو آ جائیں تو زیادہ بیٹر ہے, ان کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا. پھر ان کے ساتھ تھیم ڈسکس ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ایشوز ہیں, کیا اس میں کارپینٹری ہونی ہے مزید کہ نہیں ہونی, اور اس کے بعد جا کے پھر ہم وہ پیس منگواتے ہیں اپنے اسٹوڈیو, اینڈ دین اس کے اوپر پینٹنگ اور باقی کے سارے کام ہوتے ہیں. اوکے, کوئی ایسا پیس جو کہ آپ نے آپ کے سامنے جب آیا ہو اور آپ بھی تھوڑا سا نا پریشان ہوئے کہ اس کو میں کیا کروں گی, اس میں تو یہ بھی ایشو ہے وہ بھی ایشو ہے, بٹ اسٹل آپ نے کرنا ہے, ایسا کون سا پروجیکٹ کیا تھا آپ نے؟ ایک بیگ تھا جو کہ آلموسٹ 40 سال پرانا تھا. وہ تمہاری ایج کا تھا زمین؟ ہے نا, میری ایج کا. نہیں, وہ تو بیچاری ینگ سی ہیں. تو وہ اٹ واز اے ویری چیلنجنگ پروجیکٹ, کیونکہ وہ ایک تو اتنی بھاری لکڑی, اور اس کے بعد چنیوٹی لکڑی تھی, اور اس کے بعد پھر اس میں بہت ساری فکسنگ کرنی. پھر سب سے مشکل جو چنیوٹی لکڑی کا کام ہوتا ہے نا, جو کاروڈ والا کام ہوتا ہے, اس کی سب سے پہلے جو ہم نے سینڈنگ اور سارا پرانا پالش, سب سے مشکل کام ہے. مشکل کام ہے, جو ذرا اتنی کاونگز ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر, وہ صاف کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ میں نے سنا تھا کچھ کوئی لیکوڈ ہوتا ہے اس میں آپ ڈالتے ہیں تو وہ اتر جاتا ہے اس کا پینٹ اور وارنش اور وٹ ایور اٹ از, ڈپینڈنگ آن کہ کتنی مشکل وارنش تھی یا کتنی مشکل پالش تھی پچھلی, تو میں تو ہمیشہ لگاتی ہوں وہ لکوڈ. وہ بہت ڈینجرس اور بہت ہی ٹاکسک لکوڈ ہوتا ہے, بڑے اس کے لیے آپ کو ٹولز وغیرہ پہننے پڑتے ہیں, لیکن اس کے بغیر بھی کام اگر ہو سکے تو ہو جاتا ہے. بس وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم نے سینڈنگ پروسیس پہ آنا ہوتا ہے, اور سینڈنگ جتنی کاروڈ لکڑی ہوگی اتنا مشکل سینڈنگ پروسیس ہوگا, جتنی اسموتھ ہوگی یعنی جتنا فلیٹ سرفیس ہوگا وہ اتنا ہی آسان ہوگا. اچھا, کوئی ایسا پیس جو آپ کے دل کے بڑا قریب ہے اور جو دینے کو دل نہیں کیا کبھی بنا کے, اگر آرڈر بھی آیا؟ اچھا, ویسے سیریسلی میں اپنے پیسز سارے خود بناتی ہوں, آرڈر پہ بنا دیتی ہوں, لیکن میرا دل ہوتا ہے کہ میں اپنی چیزیں خود بناؤں, کیونکہ اور پھر وہ ایک ایک جو پیس ہے نا اس کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. جب بھی وہ نکلتا ہے نا تو ایک دل کو کچھ ہوتا ہے کہ آئی میڈ دس اینڈ یہ اب جا رہا ہے. تو وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے سیلز آر گڈ اینڈ آل دیٹ, بٹ دل کے قریب ہوتی ہیں وہ چیزیں, کیونکہ ہر ایک آرٹ پیس میں آپ نے بڑا انپٹ دیا ہوتا ہے, بڑا آپ نے دل سے بنایا ہوتا ہے, بیکاز اٹس آل کریٹیوٹی جو کہ آپ اس میں لے کر آتے ہیں. بناتے ہوئے ویسے ہی وہ آپ کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا ایک پیس کے ساتھ, اگر آپ دل سے بنا رہے ہیں. ایسا ہی ہے, اور آپ ذرا دل سے کام کریں, بیکاز آرٹ از سم تھنگ جو کہ دل کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. it's like that you leave your soul and a piece of your soul in it. Very true. تو آپ کے جو دوستیں ہوں گی یا فیملی والے ہوں گے وہ تو بس دیکھتے ہوں گے کہ کب صبح آئے اور ہم اس سے کہیں صبح یہ پیس, بالکل ایسا ہی ہے, فلانا پیس ٹھیک کر دو اس کو. مجھے لگتا ہے سنبھال کے رکھتے ہوں گے سارے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. سب کا اسٹوڈیو کہاں پہ ہے؟ میرا اسٹوڈیو بحریہ انکلیو میں. اوکے, سو کسی نے رابطہ کرنا ہو آپ سے کسی بھی اس طرح کے پیس کو ریویمپ کرنے کے لیے, تو ہاؤ ڈو پیپل اپروچ یو؟ I have a website Nostalgia Nest Furnishes کے نام سے, اور اسی کے نام سے میرا انسٹا پیج بھی ہے, اینڈ I have a WhatsApp. تو یہ ہے کہ جس نے بھی کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے تو مجھے اس کے تھرو کر دیتا ہے. اینڈ یہ ہے کہ ود ان اسلام آباد راولپنڈی تو دیکھیں آبویسلی کام ہو جاتا ہے, لیکن آؤٹ سائڈ اسلام آباد ریویمپنگ والے کام ذرا تھوڑا ٹف ہو جہاں کچھ دکھا بھی رہے ہیں. جی ہاں, کچھ پکچرز بھی ہم آپ کے دکھا رہے ہیں اس وقت جو آپ نے کام کیا, بلکہ اس سے پہلے جو ایک پیس آیا تھا وہ بھی بڑا کوئی ڈیٹیلڈ ون تھا, اور ابھی کچھ اور پیسز بھی ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کیے ہیں. تو آپ تو میرا خیال ہے پورا دن رات بس اسی کام میں مگن رہتی ہوں گی. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو ورک 15 hours a day, کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ میں ورکرز پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ, کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ امپلائیز کیوں نہیں رکھ لیتے. تو آئی ایم لائک کہ جب کام ہی میں نے ہاتھ سے کرنا ہے, دماغ سے کرنا ہے, تو میں کچھ چیزوں کے لیے تو دیکھیں آپ ہیلپ ہائر کر سکتے ہیں, لیکن ان سب چیزوں کے لیے نہیں کر سکتے. پلس آئیڈیاز, پھر صرف یہ چیزیں نہیں ہے, ڈیجیٹل ڈیزائننگ اینڈ آل دیٹ, جتنے بھی آپ یہ پیسز دیکھ رہے ہوں گے اس میں بہت سارے ڈیجیٹل ڈیزائن میرے اپنے ہیں, میں خود ڈیزائن کرتی ہوں, اینڈ دین ڈیکوپاج پیپر کے اوپر یہ لگاتے ہیں. اور جی بالکل, ڈیکوپاج پیپر جو بنایا جاتا ہے اس کا بھی اپنی ڈیزائننگ ہوتی ہے. سو obviously اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے, اور یہ I have to work 14 to 15 hours a day. کیا ڈیکوپاج جو ہے وہ اب
14 to 15 hours a day. Yes. تو یہ کیسے ٹائم ملتا ہے بس اوورآل باقی کاموں کے لیے؟ بس یہی کام کرتے کچھ نہ کچھ بٹ ہوتا ہے نا فیملی کو ٹائم دینا اینڈ آل دیٹ، اینڈ دین جو کنسنٹریشن اور فوکس والا کام ہوتا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ انگیج کر کے تھکا بھی دیتا ہے، تھوڑا سا بہت زیادہ تھکا دیتا ہے. سو آبویسلی یہ چیلنجنگ کام ہے. جیسے کہ بہت ساری عورتیں یہ کرنا چاہ رہی ہیں تو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ فیملی کو بھی پھر آپ نے اسی طرح مینیج کرنا ہے اینڈ یو ہیو ٹو سی کہ آپ کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں پھر اس کام میں آئیں، کیونکہ اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس ساری چیز کو. ڈیکوپاج کا ٹرینڈ بڑھتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ جی بالکل. اویلیبلٹی بھی ہے اس کی ڈیکوپاج کی اور مٹیریل کی؟ بالکل بالکل، پاکستان میں سب کچھ ہے، ہم لے کر آئے ہیں. اور ایسا ہی ہے کہ ہم اور بہت سارے جو اب برانڈس کام کر رہے ہیں، ہم ان کو اب چھوٹے چھوٹے برانڈز ہی کہیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی مارکیٹ بنائی ہے پاکستان میں الحمدللہ سے. پہلے تو یہ سب چیزیں باہر سے آتی تھیں اینڈ دے ور سپر ایکسپینسو. اب یہ چیزیں پاکستان میں بن رہی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ باہر کے بھی جو لوگ ہیں نا وہ منگاتے ہیں پاکستان کیونکہ یہاں پہ کاسٹ ذرا کم ہے نا. بالکل، تو اس سے بزنسز بھی بڑھ رہے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. وہی بات ہے کہ چھوٹے بے شک بزنسز ہیں لیکن کترا کترا کر کے جو ہے نا وہ سمندر. ایبسلیوٹلی. سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں صبا کہ آپ سسٹینیبل اپروچ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. بیکاز دیکھیں ہم روزانہ کیا بات کرتے ہیں کہ پلانٹ مور ٹریز، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت لگتا ہے ایک پودے کو درخت بننے میں، اور ہم جس طرح سے دیکھتے آئے ہیں کہ ٹری کٹنگ فار فرنیچر اینڈ ووڈ پیسز، اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. جو اتنا زیادہ فرنیچر آلریڈی موجود ہے اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے، بجائے ایسے کہ ہم بار بار یہ سبین والی سوچ کے چینج کر لیتے ہیں فرنیچر، کول نیا فرنیچر، کنٹمپریری ڈیزائن. یہ ایک بیماری ہے ویسے بہت سے لوگوں میں یہ ہوتا ہے سبین کہ ہم چینج کریں، بٹ ہمیں یہ اپروچ اب لے کر آنی ہے. ہم اس کو ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں اس فرنیچر کے ساتھ آپ نے جو دل کر رہا ہے چینج کریں، تو آپ اس طرح سے کسی آرٹ ورک کے ساتھ اس کو چینج کر سکتے ہیں. وہ لک بھی چینج ہو جائے گی اور نئی لکڑی بھی نہیں آپ لے کر آئیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے. صبا تھینک یو ویری مچ ساتھ موجود ہیں. اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستانی نوجوان کا عالمی اعزاز، ہم اس کی بات آج کرنے والے ہیں. فوربس 30 فوربس ایک عالمی میگزین، اور جس طرح سے وہ ریکگنائز کرتا ہے بالخصوص ڈفرینٹ کیٹیگریز میں، اور پاکستان میں 18 سال کی عمر میں یوتھ جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھنے والے فہد شہباز آج ہمارے مہمان بن چکے. فوربس 30 میں ان کو اس کیٹیگری میں سلیکٹ کیا گیا ہے، سماجی رہنما اور یوتھ کیٹیگری، یعنی جو سوشل امپیکٹ کیٹیگری ہوتی ہے اس میں. اور جس طریقے سے وہ کام کرتے آئے ہیں اور اسٹل جو کام کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے ہم ملاقات بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، بیکاز ہی از ان اسلام آباد اینڈ ٹوڈے ہی از ود اس ان دی اسٹوڈیو. لیٹس ویلکم فہد شہباز. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. فہد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. گریٹ. سب سے بہت بہت مبارکباد جی آپ کو. یہ دیکھیں ریکگنیشن جو ہوتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ریکگنیشن ملتی ہے. دین فوربس 30 بہت سے نوجوانوں کا، کیونکہ دیکھیں بہت لوگ کام کرتے ہیں، خواب ہوتا ہے کہ ریکگنیشن وہاں پر ملے. تو جب آپ کو معلوم ہوا کہ نامینیٹ کیا گیا اینڈ دین یو گاٹ ٹو نو، بیکاز اسی دن معلوم ہوتا ہے کہ نام جب لسٹ آؤٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا. واٹ ور یور فیلنگس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عید کا دوسرا دن تھا، اور پہلے دن آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں اس دن جلدی سو گیا تھا. صحیح. اور میری ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو موبائل پہ سوشل میڈیا واٹس ایپ کی بجائے میں سب سے پہلے اپنا ای میل دیکھتا ہوں، کیونکہ میرے آج کل کچھ پوسٹ گریڈ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں چل رہی تھیں، کچھ ایڈمیشنس کے معاملات میں. تو میں نے جیسے ہی اوپن کیا تو وہ ای میل میرے سامنے تھی کہ اناؤنس ہو گیا ہے. اور جب اس کی حتمی مرحلے میں ہم اپلائی کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. پہلے آپ کو کوئی نومینیٹ کرتا ہے، اور نومینیٹ کرنے کے بعد آپ اس کے بعد ایک پرفارما ہوتا ہے جس میں کافی ایک جامع سوال پوچھے جاتے ہیں. تو جب وہ ہم نے جمع کروایا تھا تب ہی یقین تھا کہ جب بھی یہ اناؤنس ہوگا تب یہ ملے گا. اور دیکھیں اس کے پیچھے مینیفیسٹیشن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینٹورز تھے ان کی گائیڈنس تھی. تو وہ جو احساس ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. پہلے آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس کو ایسے سیلیبریٹ کریں گے، لیکن جب وہ آ جاتا ہے تو آپ وہ ماضی کی یادوں میں چلے جاتے ہیں. صحیح بات. کیا یادیں؟ ماضی کی یادیں کہ جب یہ 2015 میں اس کام کا آغاز کیا، اور 2015 سے لے کر 2026 تک یہ 11 سال کا سفر تھا. گو کہ اس دوران مزید ریکگنیشن ملتی رہیں. 2023 میں لیڈی ڈیانا ایوارڈ ملا، اور اس طرح سے
کافی جو عالمی اور پھر مقامی ایوارڈز ملتے رہے، لیکن یہ کوشش تھی کہ ہر نوجوان کی ہوتی ہے جس کی عمر 30 سال سے کم ہو، کہ جب وہ 30 سال کا ہونے والا ہو اس سے پہلے اسے فوربس کی ریکگنیشن لازمی ملے. ایبسلیوٹلی. اور آئی تھنک یہ واقعی ایک یہ سوچ ویسے ینگسٹرس میں ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ نے کچھ کر دکھانا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ایک ریکگنیشن کی اپنی ایک سیٹسفیکشن ہو، بلکہ یہ کہ ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. 18 سال کی عمر میں یہ سوچ کیسے آئی آپ میں کہ یوتھ جنرل اسمبلی اس کو قائم کرنا ہے، ایٹ دی سیم ٹائم باقی یوتھ کو موٹیویٹ کرنا ہے؟ بیکاز اس ٹائم تو آپ اپنی تھاٹس خود یوتھ الائن کر رہی ہوتی کہ میں نے کیا کرنا ہے، گول کیا سیٹ کرنا ہے، اور اس دوران دوسروں کے بارے میں اس طرح سے سوچنا، یہ کیا اوور آل کیسے آپ کی یہ سوچ بلڈ ہوئی؟ دیکھیں 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک تو ریڈنگ کی عادت تھی اور دوسرا جو پبلک سپیکنگ. تو میں جو سیلف ڈیولپمنٹ پہ کتابیں پڑھا کرتا تھا گورنمنٹ کالج کی لائبریری میں، اور گورنمنٹ کالج میں جہاں جو میرے باقی دوست تھے وہ فلسفہ پڑھ رہے ہیں یا تاریخ پڑھ رہے ہیں، تو میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی تھی کہ جو جدید نالج ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے حاصل کیا جائے. تو اس دوران یہ ایک آئیڈیا ہے کہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، تقاریر میں ہم بیسٹ اسپیکر بنتے ہیں، ٹیم ٹرافی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ جو باتیں کرتے ہیں، پالیسی ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس کا کسی طرح سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. اور یا پھر وہ ہم یونائٹڈ نیشن کی ایک ماڈل پہ ماڈل UN کرتے ہیں، موک پارلیمنٹس کرتے ہیں، ہمارے بلز بنتے ہیں، ہماری ریزولوشن پاس ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہے، ہمیں بیسٹ اسپیکر کا ایوارڈ مل جاتا ہے. تو ہم نے اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ تمام لوگ اسپیکرز تھے، تو ہماری کوشش تھی کہ ہم یہ باتیں گفتگو میں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو عملی ہے، اس کی پریکٹیکلٹی ہے، وہ جب تک نہ ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم نے تب یوتھ جنرل اسمبلی کا آغاز کیا. اور دیکھیں یوتھ کے لیے کام تو ہو رہا تھا، لیکن یوتھ کو لے کے کام نہیں ہو رہا تھا. یہ ایک اہم چیز ہے. ہمارے سیاستدان ہوں یا ہماری ایک افسر شاہی ہوں، یہ جتنا بھی کام ہوتا تھا وہ یوتھ کے لیے ضرور اقدامات ہر حکومت میں کہیں نہ کہیں ہوتے تھے، لیکن یوتھ کو ٹیبل پر نہیں بٹھایا جاتا تھا. لیکن جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ آگے چل کے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں بھی نوجوانوں کو نمائندگی دینا پڑی. پھر پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل کا آغاز کیا. تو یہ سارے جو تھے ثمرات یوتھ کے لیے، یہ یوتھ جنرل اسمبلی کے جو ان ہاؤس سیشن تھے وہاں سے شروع ہونے والی ایک تحریک تھی. ان 11 سالوں میں جب یہ نئی چیزیں معلوم ہوئی، جیسے آپ نے PM یوتھ کونسل کی بات بھی کی، جب کوئی نہ کوئی ایسا نیا معاملہ سامنے آیا آپ کے کہ بنیاد جو رکھی تھی اب اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں اور مزید انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، کیسے محسوس ہوا اور کیا سوچ ہے ابھی اس کو، اور کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کر سکتے ہیں اور زیادہ اس کو ایوالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو ہم کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو پرائم منسٹر نیشنل یوتھ اینڈ ایڈولسنٹ پالیسی ایک لے کے آ رہے ہیں. اس سے پہلے صوبائی سطح پر موجود تھی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا مضمون ہے، لیکن وفاقی سطح پر پہلی دفعہ ایک متفقہ پالیسی آ رہی ہے. اور یہ وہ پالیسی نہیں ہے کہ اسٹیک ہولڈر بیٹھیں گے، ڈیولپمنٹ پارٹنر بیٹھے گا، بلکہ اس میں جو ہمارے طلبہ ہیں، جو چاہے وہ انڈر گریڈ کے ہیں، چاہے وہ ماسٹرز کے ہیں، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی اس کے اندر رائے شامل کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26 میں جس طرح سے ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا آغاز تو گو کہ بہت پہلے ہو چکا تھا جیسی سوشل میڈیا ہے، لیکن پوسٹ کووڈ ورلڈ میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تیزی سے ابھرا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی جو بارش کا پہلا قطرہ ہے، آنے والے 10 سالوں میں تمام محکموں کے اندر یا تمام وزارتوں کے اندر جو بھی ڈیسیجن ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آپ جتنے بھی ڈیسیجنز لیتے ہیں اس کا تعلق 65% ینگسٹرز کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے جتنے ڈیسیجنز لیے جائیں گے وہ نہ صرف نوجوانوں کے لیے لیے جائیں گے بلکہ نوجوانوں کو ساتھ رکھتے ہوئے کیے جائیں گے. ویری ٹرو. آئی تھنک پاکستان کے ڈائنامکس میں ہم کسی اور ملک کو اس لیے بھی کاپی شاید نہیں کر سکتے بیکاز ہمارا یوتھ بلج بہت زیادہ ہے. تو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ یہاں کی جو پالیسیز ہیں وہ یوتھ سینٹرک ہوں گی تو چیزیں بہتر ہوں گی، بیکاز ذرا یوتھ بلج بہت زیادہ ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہاں پر یوتھ اور گورننس کی بات سے ہٹ کے اب AI اور سسٹینیبلٹی کی بات ہونا ضروری ہے. جو دنیا میں آئی لیگ میں مضمون پڑھایا جا رہا ہے، آکسبرج میں مضمون پڑھایا جا رہا ہے، اس میں یہ شامل کیا گیا ہے کہ AI کس طرح سے انٹیگریٹ ہو،
کس طرح سے سسٹینیبلٹی ضروری ہے, کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی پاکستان میں کوئی محکمہ بند رہا ہے تو اس میں ESG کی ضرور بات ہو رہی ہے, سسٹینیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ بھی اپنے ینگسٹرز کو کہیں پر EI سکھا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ینگسٹرز کو خود بھی آگے آنا ہے. یہ EI صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ChatGPT پہ آپ نے ایک میسج کو لکھ لیا تو آپ کو سمجھ کہ آپ کو EI پہ عبور ہے. اب کلاٹ آ گیا ہے, آپ اس کو پرومپٹ دینا پڑتا ہے, نوٹ بک LM آ گئی ہیں, اور اس طرح کے کافی زیادہ سافٹ ویئرز ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو کہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ EI جو ہے لوگوں کی نوکریاں کھا گیا, لیکن ان لوگوں کی نوکریاں ختم نہیں ہوئی جو اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. تو ینگسٹرز کو اس طرح کے تمام معاملات میں حکومتیں تو دیکھیں کر رہی ہیں, لیکن آج کل آپ کے پاس انٹرنیٹ کا دور ہے تو آپ بہت جلدی یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور ساری اپرچونیٹیز اب تو ایک کلک کی دوری پہ ہوتے ہیں, آپ نے صرف سرچ کرنا ہے, دین اپرچونیٹیز آپ کے سامنے. اور یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے صرف کہ پتہ نہیں کتنے فیلیئرس ہوں گے, ریجیکشنس ہوں گی, اینڈ آئی ایم شیور آپ کو بھی ریجیکشنس فیس کرنی پڑی ہوں گی تھرو آؤٹ, بٹ آپ نے گو اپ نہیں کیا ہوگا اور آپ نے آگے بڑھتے رہے ہوں گے اوور آل. سو تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا ریجیکشنس کتنی مرتبہ آپ نے فیس کی اوور آل, اینڈ دین تاکہ یہ جو انسپائر ہو, کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا ہماری یوتھ بس ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے, پتہ نہیں ہمیں کون سا ملے گا, ہم کون سا اچیو کر سکتے ہیں. اس سوچ کے ساتھ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپلائی نہیں کرتے کسی چیز کے لیے. اچھا دیکھیں, جو مجھے چیز لگتی ہے, مطلب مجھ سے زیادہ بہتر بھی سوشل اینڈ یوتھ ڈیولپمنٹ میں کام کرنے والے لوگ موجود ہوں گے, لیکن جو مجھے ایک چیز لگتی ہے وہ لگتی ہے مستقل مزاجی, اور دوسری سطح پہ امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن. بہت سارے لوگ ہوں گے وہ یہ سوچ کے نہیں قدم بڑھاتے ہوں گے, آپ کی بات درست ہے کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ جو جس طرح سے ہم فوربس کی بات کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ شاید ہمیں نہ ملے, کیونکہ جس طرح سے فوربس کی جب ہم اس کی اپلیکیشن پریپیئر کر رہے تھے تو اس پہ تقریباً 15 سے 20 دن ہمیں لگ گئے تھے, اور کوئی اور ہوتا تو وہ شاید کہتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ شاید ہم EI یا کلاؤڈ کا استعمال کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح سے, لیکن وہ جس طرح سے جو چیزیں اس میں لکھی گئیں وہ سب خود لکھی گئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر لوگ ہیں, ٹیلنٹڈ بھی لوگ ہیں, لیکن یوتھ میں میں جو مسئلہ دیکھ رہا ہوں, میں 11 سال سے یوتھ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, کہ آئیڈیاز بہت ہیں اور انہوں نے الٹیمیٹ گولز بھی رکھا ہوا ہے, لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے ایگزیکیوشن کوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا چیز آپ کو بہتر بناتی ہے تو میں کہوں گا جی ایگزیکیوشن. سوچے مت, وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ تھنک ڈو اٹ, تو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارا نوجوان کلیئر ہے آج, فوکسڈ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے اس کے پاس پروگریسو آئیڈیا ضرور ہیں, لیکن جو آج مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا دور ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ لیک کر رہا ہے. مثال کے طور پہ آج اسے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے یوٹیوب چینلز ہیں کہ جو واقعی میں نالج دے رہے ہیں. اب بنیادی طور پہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفارمیشن نہیں لینی, نالج لینا ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس نالج ہوگا تب آپ وزڈم کی طرف آئیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایسے یوٹیوب چینلز, اگر ہم پولیٹیکل چینلز کی بات کریں تو وہ ہر 2 گھنٹے بعد ایک خبر دیتے ہیں جس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. تو نوجوان جب اس طرح کی چیزوں کو فالو کریں گے اور ایسے پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے تو پھر وہ جو ایک مستقبل ہے وہ کوئی خاص ہمیں دکھائی نہیں دے گا. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈنگ کی یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی خبر ہوتی ہے, کوئی بھی آئیڈیا ہوتا ہے, اسے 2 طرف سے پرکھا جائے. جب تک اس کے کوئی آپ کو 2 سورس نہ مل جائیں تب تک آپ اس پہ یقین نہ کریں. اور اس کا الٹیمیٹ جو حل ہے وہ ریڈنگ ہے, کیونکہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے, اور اگر آپ کی کریٹیکل تھنکنگ امپروو نہیں ہوگی تو آپ کسی کے جو سطحی نالج ہوگا, ٹھیک ہے, جو بالکل بھی زمینی حقائق کے برعکس ہوگا, آپ کی کوشش ہوگی بس ٹھیک ہے اس پہ یقین کر لیں, اور آپ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی لے کر آ جائیں گے. ویری ٹرو. جب آپ کسی بھی ایسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں فہد, نوجوانوں کی ظاہر گیدرنگ میں موسٹلی آپ رہتے ہیں, نوجوان کہتے کیا ہیں, ان کی رائے کیا ہوتی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ بیکاز دیکھیں ہم اس سچویشن میں بہت سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ذرا سی بات پہ یا تو گھبرا جاتے ہیں, یا سم ہم نے بہت سے نوجوان ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو بس کہتے ہیں کہ باہر جانا ہے, شارٹ کٹ چاہیے, پیسہ کمانا ہے, وہ کیسے کمانا ہے, کنٹریبیوشن کیا ہوگا سوسائٹی میں, اس پہ بات کم, پیسہ کمانا ہے, شارٹ کٹ چاہیے, یا سم ہاؤ پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے زندگی میں سوائے اس بات کے بس باہر جانا ہے. سو آپ بھی ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, پھر واٹ ڈو یو ڈو؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے تب سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا زوال کی طرف گامزن ہے.
اب سوال کرنا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں سوشل انٹرپرینیورشپ میں دلچسپی رکھتا ہوں تو مجھے اس سے متعلقہ مینٹورز بنانے ہوں گے, مجھے ان کے پاس جانا ہوگا. مجھے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے صرف گوگل سے پڑھا, کسی کی سکسیس سٹوری پڑھی اور اس کے بعد آ کے اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر دیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی ایک پروڈکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو مینٹورز ہیں, اب مجھ سے آپ پوچھیں تو اگر میں کوئی 20-30 جگہوں پہ کام کر رہا ہوں, پبلک سپیکنگ سے لے کے وکالت تک, تو میرے ہر شعبے میں 10 سے زائد مینٹورز ملیں گے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی سوال لگے, کوئی آئیڈیا لگے, اس کو لازمی ڈسکس کرتا ہوں. تو نوجوانوں نے ایک تو پوچھنا چھوڑ دیا ہے, اور جہاں تک تعلق ہے نا ینگسٹرز کا باہر جانے کا, تو میں سمجھتا ہوں بالکل باہر جانا چاہیے. اگر آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, کوئی بزنس پڑھنا چاہتا ہے دنیا میں, M7 میں, کسی کو آئی وی لیگ امریکی یونیورسٹیز میں ملتی ہیں, کوئی آکسبرج میں پڑھنا چاہتا ہے, کوئی یورپین یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے, اسے لازمی پڑھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسے ایک اچھی نوکری ملتی ہے تو اسے کام کرنا چاہیے. فوراً ریمیٹنس میں اضافہ ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارے پاکستان کے وسائل ہیں, ہمارے پاس لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, ان کے وسائل کم ہیں. تو یہ کسی نہ کسی طرح سے الٹیمیٹ اس کا حل یہی ہے. لیکن یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ جو نوجوان ٹیلنٹڈ ہیں وہ یہاں پر, کیونکہ ہم نے نا ایک اپنی روش اپنا لی ہوئی ہے کہ یہاں پر ینگسٹرز کے لیے کچھ نہیں ہے, یہاں پہ سفارش کلچر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج اس جنریشن کے پاس اپرچونٹی ہے وہ اس سے پہلے جنریشن کے پاس نہیں تھی. آج آپ کوئی بھی دنیا کا کورس کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی بڑی یونیورسٹی کا, آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گا. آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یوٹیوب موجود ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو لون دے رہی ہے. آپ کو اگر موبلٹی کے مسائل ہیں, اگر آپ نے گھر سے یونیورسٹی جانے کے بھی مسائل, اس کے لیے بھی گورنمنٹ مختلف ٹرانسپورٹیشن اس کو ریزالو کر رہی ہے. لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ دیے جا رہے ہیں, بیرون ملک روزگار دیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لیکن نوجوانوں کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے لیپ ٹاپ میں صحیح ڈائریکشن پہ, اور میں اس میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو آگے بڑھ کے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. جب میڈیا یہ دکھائے گا کہ یہ فلاں اس طرح سے گانا گاتا ہے اور اس کو تقریباً گھنٹہ دکھایا جائے اور اس کو ایسے ویوز ملے, اور جب میڈیا یہ دکھائے گا کہ یہ دیکھیں جی یہ ویلاگرز نے کہاں سے شروع کیا, آج کہاں پہ ہے, تو میرے خیال میں ان لوگوں کی کہانیاں میڈیا کو دکھانی چاہیے کہ جن کا تعلق سٹارٹ اپ سے ہو, جن کا تعلق علم کے ساتھ ہو, جن کا تعلق کہیں نہ کہیں پاکستانیت کے ساتھ جڑا ہو. تو جب ہم یہ چیزیں دکھائیں گے تو وہ نوجوان بھی آگے بڑھیں گے. لیکن اگین اس میں پوری سوسائٹی کو کولیکٹیو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے ہر شعبے کو اس میں ضرورت ہے اوور آل. اینڈ دین اوبیسلی جو ہم کہتے ہیں کہ میڈیا دکھاتا وہی ہے جو کہ بکتا ہے, دیکھتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچ ہے. بٹ دین اگین ہم اگر دیکھیں تو کافی انفارمیٹیو پروگرامس ہیں جو کہ چل رہے ہوتے ہیں, جو اپرچونیٹیز کے بارے میں بتائیں, ایسے اسٹوریز کو ہائی لائٹ کریں. سو وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے ایکس پہ ٹرینڈ میں ہوتے ہیں, وہ ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں. خواتین کی شمولیت کتنی امپورٹنٹ ہے, ویمن امپاورمنٹ پہ ابھی ہماری ینگ بچیوں کے لیے آپ اوور آل آپ نے کتنا کام کیا, ابھی کس طریقے سے ان کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے, اسپیشلی میں ریموٹ ایریاز کی بات کروں, کیونکہ وہاں پر ہماری بچیاں بہت ٹیلنٹڈ ہیں, ان کو صرف آگے لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان کی 49% جو آبادی ہے خواتین پر مشتمل ہے. چاہے ہم کسی بھی شعبے کی بات کریں, پاکستان میں جب تک خواتین کی سیاسی, معاشی, آئینی اور معاشرتی شمولیت نہیں ہوگی تب تک یہ معاشرہ نامکمل ہے. اور جہاں تک یوتھ جنرل اسمبلی کا تعلق ہے تو ہمارے پاس 65% سے تعداد زیادہ جو خواتین کی ہے, اور اس میں نہ صرف مین اسٹریم پنجاب بلکہ اس کے ساتھ گلگت بلتستان اور پھر اسی طرح سے آزاد کشمیر, انٹیریئر سندھ, بلوچستان, یہاں کے لوگ بھی شامل ہیں. اور اب دیکھیں پاکستان میں ایک تو میں 2 اداروں کا بڑا ذکر کروں گا کہ انہوں نے ایک متناسب نمائندگی دی. ایک تو جو پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل ہیں, 110 ممبرز اس کے ہوتے ہیں, اور اس میں بلوچستان سے بھی تقریباً 10 خواتین کو لیا گیا, انٹیریئر سندھ سے لیا گیا. تو جتنے اس میں میل ہیں اتنی فیمیل شامل کیے گئے. دوسرا اسی طرح سے چونکہ میرا تعلق شعبہ قانون سے ہے تو سپریم کورٹ کا جوڈیشل کلرک ایک پروگرام ہے جس میں تمام پاکستان سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, اور ہر ججز کے ساتھ 1 یا 2 ریسرچ اسسٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ 2 ادارے کام کر رہے ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس دیکھیں پنجاب میں قریباً
45 کے قریب وزارتیں ہیں, وفاق میں بھی تقریباً 25 سے 30 وزارتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام وزارتوں کو اپنے اپنے انٹرنشپس پروگرام شروع کرنے چاہیے, اور جس میں آپ نے اتنی ہی نمائندگی دینی ہے جتنی نمائندگی پاکستان میں ہے. خواتین کو 49 سے 50% آپ نمائندگی نہیں دیں گے, اور یہ دیکھیں یہ پاکستان کی ایک سائلنٹ اکانومی ہے کہ وہ خواتین کو اگر آپ فری لانسنگ سکھائیں, خواتین کو اگر آپ ای کامرس کی طرف لے کے آئیں, تو وہ گھر بیٹھے پاکستان کی معیشت کے اندر, اور جس طرح سے ہم نے جو آئی ٹی کا ہدف پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے, برآمدات کا, وہ صرف اسی طرح سے ممکن ہے جب تک ہم خواتین. اور میں اس میں اپریشیٹ کروں گا, پاکستان میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو ایڈمیشن ایڈ میں واضح طور پہ لکھتی ہیں کہ جو خواتین آ کے پڑھنا چاہتی ہیں ان کو تقریباً وہ 60% ڈے 1 سے ہی آف کرتے ہیں. تو اب ایسے ادارے بھی موجود ہیں اور ایسا کارپوریٹ سیکٹر بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں, اور اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے اس جنریشن کو جاتا ہے, اور یہ جو ایک ڈیجیٹل میڈیا پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کا بہت اثر دیکھو, اس کا امپیکٹ ہے کہ حکومت بھی اس حساب سے پالیسیز لے کر آتی ہے, ادارے بھی اس پہ بات کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن بھی ہوتے ہیں. آپ نے تو یونیورسٹی کی بات کی, ہم اسکول لیول سے دیکھتے ہیں کہ بچوں کے تعلیمی وظائف میں زیادہ سے زیادہ ہم اضافہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. فات تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے, سو گریٹ ٹو ہیو یو اگین, کانگریچولیشنز. یہ جو ریکگنیشن آپ کو ملی فوربس 30/30, اینڈ یہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے. اب آئی ایم شیور کہ آپ نے اور بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا جس طریقے سے آپ ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.